अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दर्दनाक वाक़े के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बात करें, और एक ऐसा वाक़या है कि जिसने हमें हमारे समाजी रवैयों पर गौर करने पर मजबूर किया है। सर, वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहाँ एक जोड़े को बहुत ही बेरहमी से और बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और सर, ये एक इज्तिमाई कत्ल था जिसमें काफ़ी अफराद थे। हम वीडियो में भी देख सकते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। और कल से हम देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो गया, इस पे बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए। तो सर, ये एक अगर देखा जाए तो ये एक महज वाक़या नहीं है, ये एक सवालिया निशान है हमारी रवायात पर, हमारे कानून पर। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एक इज्तिमाई बेहिसी है, इस पर आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं इस सारे वाक़ये को? आपने सवाल के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तरकीब इस्तेमाल की है, इज्तिमाई बेहिसी। तो ये इज्तिमाई बेहिसी भी है और ज़ाहिर है कि एक इज्तिमाई तौर पर हमारा अब दुख दर्द भी है। एक तो हुरैन कैमरा आने से बहुत कुछ बदला है। यानी आप देखिए कि ये जो वाक़या है ये तो खासा पुराना है, बहुत पुराना ना सही, लेकिन महीना डेढ़ पहले का है। तो महीने डेढ़ तक जो है कानून कहाँ था, महीने डेढ़ तक लोगों ने क्या सोचा, क्या कुछ इनके साथ हो चुका है तो नहीं पता। ये तो कल जो ही वीडियो वायरल होती है तो लोगों का एक रद्द-ए-अमल भी आता है, कानून भी मुतहर्रिक होता है, और फिर हमने देखा कि आला हुकाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो भी होना शुरू हो गई हैं। तो ये कैमरा आने से, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो रेशनलिज्म होता है या जो साइंटिफिक रियलिटीज होती हैं, इससे मुआशरा जो है वो किसी और समत पड़ता है। हम एक अरसा तक बहुत सारी तारीकियों में रहे। अच्छा देखिए, ये जो आपने लफ्ज बोला इज्तिमाई बेहिसी, ये इज्तिमाई बेहिसी क्यों आई है ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि हमने अपनी लुगत में, अपने जो रोजमर्रा जुबान है उसके अंदर कुछ लफ्जों को एक ऐसे अंदाज से दाखिल किया है कि अब वो अपनी मानवियत बढ़ाते जा रहे हैं और हम उन्हें अपनी लुगत से निकाल नहीं पा रहे। मसलन आप देखिए कि एक लफ्ज है गैरत, एक लफ्ज है ना। अब इस लफ्ज का क्या मानी है, हमने कभी इस लफ्ज पर गौर नहीं किया। हम ये समझते हैं कि गैरत का मानी होता है शर्म, हम गैरत का मानी लाज, गैरत का मानी फख्र, इन इस तरह के हम मानी रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गैरत जो है इसका सादा सा मानी है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा इलाका है और इस पर जो कुछ मैं चाहूं मैं करूंगा। यानी मैंने एक गैरियत का मुजाहरा किया है कानून से, शरीयत से। मैंने अपना एक बातनी जो एक जज्बा था, जो एक बातनी एहसास था, मैंने उसकी बुनियाद पे फैसला करना है। मैंने ये नहीं देखना कि कानून क्या कहता है, मैंने ये नहीं देखना कि शरीयत क्या कहती है। तो ये होती है गैरत, यानी इसका जो मादा है वो गैर है, गैरियत से, कि मैंने कानून से गैरियत, मुझे नहीं पता कानून क्या है, मुझे नहीं पता शरीयत क्या कहती है, बस मेरी गैरत है। तो हमने इस लफ्ज को बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया है। अब आप देखिए कि मुआशरे में जो लाकानूनियत है या मुआशरे में जो ला शरीयत है वो क्यों है? इसलिए कि हर बंदे की अपनी एक मखसूस तरह की प्राइड है, हर कबीले की अपनी मखसूस तरह की एक वो जिसको कहते हैं काबिल फख्र रिवायात है। ये मैंने काबिल फख्र, जो फख्र पर जोर दिया है, तो आप इसको समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बात यह है कि अब आप तय कर लीजिए कि आपने कानून पे चलना है, आपने शरीयत पे चलना है, या आपने उस बातनी खुद साख्ता तर्ज एहसास पे चलना है कि जो किसी भी वाक़िया को देखकर या किसी भी मामले को देखकर आपके अंदर वो जज्बा पैदा होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारी लुगत में कुछ अल्फाज दाखिल हो चुके हैं और वो आए रोज उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। तो एक तो ये लफ्ज है, दूसरा आप देखिए कि हम हर बात में कहते हैं ये हमारी कदरें हैं, ये हमारी अखलाकियात हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी हमने नहीं सोचा कि ये कदरें क्या होती हैं, ये अखलाक क्या होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में तो मोरालिटी और एथिक्स दो अलग अलग लफ्ज हैं, लेकिन उर्दू में
ہم اخلاق ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایتھکس وہ ہوتی ہیں جو دائمی قدریں ہوتی ہیں، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے. جو مورالٹی ہوتی ہے یہ وہ قدریں ہوتی ہیں جو کسی ایک زمانے میں یا کسی ایک علاقے میں ہم پر نافذ کر دی جاتی ہیں اور ہم ان کی پیروی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اخلاق اچھے ہوں، وہ اخلاق برے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مثلاً جاگیرداری سماج میں جو قدریں دی گئی تو وہ ہم پر نافذ کی گئی اور ہم ایک عرصہ تک ان قدروں کی پیروی کرتے رہے. اب ضرورت نہیں کہ وہ جو قدریں ہمیں سکھائی گئی ہیں تو ہم ہر بات میں کہتے ہیں ہماری مشرقی قدریں ہیں، یہ ہماری روایات ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، یا آپ روایات پہ چلیے، رسوم پہ چلیے، قدروں پہ چلیے، یا اپنی باطنی غیرت پہ چلیے، یا آپ کسی قانون اور شریعت کو اہمیت دے دیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ لفظ ہمارے اندر ہیں، دیکھیں میں نے ابھی تک واقعے پہ بات نہیں کی ہے. بالکل. واقعے پہ اس لیے بات نہیں کی ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی واقعہ آتا ہے تو ہم فوری طور پر جو واقعہ ہوتا ہے اس پر ہم ایک رد عمل دیتے ہیں. ابھی تک دیکھیں ان کے جو نام تھے وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ ان کے نام شیتل اور زرک نہیں تھے بلکہ ان کے نام بانو اور احسان تھے. ابھی باتیں اور بھی سامنے آئی ہیں. ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی اور اس پر ان کو اس المناک انجام سے دوچار ہونا پڑا، جبکہ نئے حقائق یہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کوئی میرڈ کپل نہیں تھا. لیکن میں نہ تو کسی نئی حقیقت پہ بات کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس واقعے کی جو فوری ایک تصویر ہمارے سامنے ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ظلم ہے جو ہوا ہے اور بہت بے دردی سے ہوا ہے. اور کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ ہماری غیرت کی بنیاد پہ ہوا ہے. یعنی اگر یہ دیکھیے، جب کسی کو سزا دی جاتی ہے، موت کی سزا دی جاتی ہے یا کوئی بھی سزا دی جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی رحم دلانہ رویہ نہیں ہوتا. جب کسی کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی رسی پر پھول نہیں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ظلم اس طرح کا ظلم نہیں ہے، وہ باقاعدہ قانون نے اس کو پورا پرکھا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کے جواب میں اس پر ظلم ہوگا. تمام حقائق معلوم ہوتے ہیں، تمام گواہیاں سامنے آتی ہیں، اس کے بعد وہ سزا دی جاتی ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے قانون کو کوئی اہمیت نہیں دینی، یا جیسے کوئی شرعی سزا ہوتی ہے تو اس میں بھی سزا تو سزا ہوتی ہے، تو وہ بھی جب دی جاتی ہے تو اس میں کوئی رحم دلی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے قانونی سزا کو نہیں دیکھنا، ہم نے شرعی سزا کو نہیں دیکھنا. ہم نے کس سزا کو دیکھنا ہے؟ وہ جو ہماری غیرت کی وجہ سے ہم نے دی ہے، وہ جو ہم نے روایات اور قدروں کی وجہ سے دی ہے. یاد رکھیے گا، یہ روایات اور قدریں، یہ اخلاقیات، یہ غیرت، یہ ساری کی ساری ہماری خود تشکیل کردہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس غیرت کا نشانہ بنتا کون ہے؟ اس غیرت کا نشانہ ہمیشہ ایک عام آدمی بنتا ہے، ایک بے بس آدمی بنتا ہے. بالکل. جب وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے تو یہ کوئی بڑا کوئی احتجاجی یا کوئی مزاحمتی جملہ نہیں ہے جیسے ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل ہو گیا. نہیں، وہ دھج سے نہیں آئی ہے، وہ تو بے بس ہے. اور جو بے بس شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر موت تو آ گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اس کی انتہائی بے بسی کا عالم تھا. اس بے بسی کے عالم میں اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا، اس لڑکے کو مار دیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بے رحمانہ واقعہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کسی بھی مجرم کو سزا دینی ہے تو آپ سزا دیجیے، آپ کو سزا سے کوئی نہیں روکتا. لیکن خدا کے لیے یہ جو آپ نے قانون اور شریعت پہ اپنی غیرت اور اپنی قدریں اور اپنے مخصوص اخلاقیات کو آپ نے حاوی کر دیا ہے، اس سے معاشرے تباہی کی جانب جاتے ہیں. اس میں تو ہو رہا ہے پھر یہ کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ مخصوص اخلاقیات وضع کر دی، اب میں جیسے چاہوں سو چاہوں. تو کیا میرا تعلق کسی ریاست سے نہیں ہے؟ میں اس کا فرد نہیں ہوں. کیا میرا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے؟ کیا میں اس کی شریعت کا پابند نہیں ہوں؟ تو میں کہوں نہیں، یہ میری گلی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا محلہ ہے، اور اس پر جو میں قدریں بناؤں گا میں اس پر چلوں گا. تو خدا کے لیے اب یہ جو آپ نے لفظ بنا لیے ہیں قدریں اور غیرت، اور ان سے آپ کو باہر آنا ہوگا. یا ان کا جو مخصوص استعمال ہے اس سے آپ کو باہر آنا ہوگا. اور جب تک آپ اس لغت کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب تک آپ ان لفظیات کو تھامے رہیں گے، آپ نے آگے نہیں بڑھنی. میں آپ پھر کہوں گا کہ
میں کسی غیرت یا کسی قدر اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، یا بطور مسلمان جو آپ ہر وقت شریعت کی بات کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ آخری بات جو میں اس واقعے کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اب تک سوشل میڈیا پہ یہ تھا کہ ایک میرڈ کپل تھا، اب وہ میرڈ ہے یا نہیں ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور والدین ان پر پھر وہی اپنی روایات اور اپنی غیرت اور اس کی جو ایک قومی غیرت ہے یا اور پھر نسلی غیرت ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے تو اس پہ انکار کر دیتے ہیں اور پھر بچے اس طرح کے المناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ والدین کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، معاشرے کو بھی اپنے روایات اور رسوم پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ بطور ایک استاد ہونے کے، بطور معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے میرے نزدیک جتنی اہمیت قانون و شریعت کی ہے اتنی اہمیت غیرت اور قدروں کی نہیں ہے۔ بہت خوب سر، بہت ہی اہم گفتگو آج آپ نے کی اور میں بالکل محو ہو گئی تھی، کیونکہ ہم نے کبھی ان پہلوؤں کی طرف غور کرنے کی کوشش نہیں کی اور کبھی ہمارے ذہن میں یہ رویے آئے بھی نہیں ہیں کہ ان رویوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعی آپ نے اس واقعے کے جو بنیادی محرکات ہیں ان پہ بات کی ہے۔ تو ناظرین، اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عاقب غنی کے حوالے سے۔ بہت عمدہ شاعر ہیں، صحافی ہیں، بہت اچھے کالم نگار ہیں۔ کھاریاں گجرات سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آج کل بیرون ملک مقیم ہیں۔ آپ کی تصانیف میں شعری مجموعہ ہے امید صبح نو، اور آپ کا جو تازہ شعری مجموعہ ہے وہ ہے خودی سے ماورا، اور اس کے علاوہ کالموں کا بھی ایک مجموعہ منظر عام پر آیا ہے، اسلام، ریاست اور معاشرہ کے عنوان سے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ عاقب غنی کا ایک مجموعہ کلام خودی سے ماورا اس وقت ہماری مطالعے کی میز پہ ہے، اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے تو وہ اپنی ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ بتائیں کیسے ہم کس حال پر ہیں، بتائیں کیسے ہم کس حال پر ہیں، نگاہیں ایک پری تمثال پر ہیں، واہ، نگاہیں ایک پری تمثال پر ہیں، نہ سمجھو ان کو کوئی غم نہیں ہے، نہ سمجھو ان کو کوئی غم نہیں ہے، بظاہر خوش جو اپنے حال پر ہیں، واہ، بظاہر خوش جو اپنے حال پر ہیں، غموں نے آج کل دھرنا دیا ہے، غموں نے آج کل دھرنا دیا ہے، میری خوش بختیاں ہڑتال پر ہیں، واہ، میری خوش بختیاں ہڑتال پر ہیں، نکلتی ریلیاں اشکوں کی دیکھو، نکلتی ریلیاں اشکوں کی دیکھو، صدا نوحہ کنا ہر گال پر ہیں، واہ، ادھر دیکھو میرا نخل تمنا، ادھر دیکھو میرا نخل تمنا، پرندے آس کی ہر ڈال پر ہیں، واہ، بہت خوب، نہیں آئے گا جھانسے میں تمہارے، نہیں آئے گا جھانسے میں تمہارے، نگاہیں سید کی اب جال پر ہیں، واہ، میری قسمت کے تارے کب سے عاقف، میری قسمت کے تارے کب سے عاقف، کسی گمگشتہ الٹی چال پر ہیں، واہ، بتائیں کیسے ہم کس حال پر ہیں، نگاہیں ایک پری تمثال پر ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ کلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج پروگرام کے آخری حصے میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ایک لفظ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، روشن خیالی۔ تو آج ایک کتاب ہے، اس کا عنوان ہے روشن خیال آدمی۔ یہ کتاب ہمارے عہد حاضر کے ایک بہت اچھے لکھنے والے ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور مدون بھی ہیں، ڈاکٹر محمد افتخار شفیع۔ تو ان کے بارے میں جو تنقیدات ہیں، مضامین ہیں، ان کا یہ مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کو مرتب کیا ہے محمد عثمان چشتی پھلروان اور محمد فاروق احمد۔ اس کتاب کے جب میں مندرجات دیکھتا ہوں تو اس کے مندرجات کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے ہم کو شاعر نہ کہو، یہ ظاہر میر کے ایک مصرے سے ہے،
اور اس میں وہ مضامین شامل ہیں جو افتخار شفیع صاحب کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں ہیں. تو اس میں بہت بزرگ نام بھی شامل ہیں مضامین نگاروں میں، اور نوجوان بھی ہیں، ڈاکٹر اسلم انصاری، محسن بھوپالی اور خالد سعید، ڈاکٹر وحید الرحمان جیسے نمایاں نام، اور کچھ نئے نام، اور الحسن قاضی اور سمرین کمل. اچھا، اگلا ہے پردہ سخن کا. یہ بھی ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی شاعری کے بارے میں مضامین ہیں، لیکن کسی ایک ادب پارے کے بارے میں. یعنی ان کی ایک غزل ہے، ان کی ایک نظم ہے، جیسے مثلاً ان کی غزل پر ظفر اقبال کا مضمون ہے، ان کی ایک بڑی اچھی نظم ہے ہڑپا کی تہذیب کے تناظر میں ہری یوپیا، اس پر ڈاکٹر محمد امین کا مضمون ہے. اسی طرح افتخار شفیع صاحب کی ایک اور نظم پر ڈاکٹر قاضی عابد کا مضمون ہے، ڈاکٹر فرزانہ کوکب کا مضمون ہے. اگلا حصہ ہے دریچے نقد و نظر کے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی کئی ایک جہتیں ہیں، تو اس حصے میں جو انہوں نے تنقیدی کام کیا ہے، اچھا ان کا تنقیدی کام اور بھی کئی حوالوں سے، لیکن بطور خاص مجید امجد کے حوالے سے انہوں نے مجید امجد کا کلیات مرتب کیا ہے، مجید امجد کی جو نثر ہے اس کو اکٹھا کیا ہے. اس طرح ان کی جو دیگر جہتیں ہیں جیسے تحقیق ہے، ترجمہ نگاری ہے، تو اس پر بہت عمدہ مضامین شامل ہیں. اگلا حصہ منظومات کے عنوان سے ہے، اور اس میں ایسی نظمیں شامل ہیں جو ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کو حرف تحسین پیش کرنے کے لیے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو 3 حصے ہیں وہ ان پر نثری مضامین ہیں، اور یہ منظوم حرف تحسین ہے. اس میں ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کے 2 بہت اچھے انٹرویو ہیں جو علی رضا خان اور لبنہ صفدر صاحبہ نے لی ہیں. اور آخری حصے میں مشاہیر کی آراء ہیں. یعنی جو اب تک جو مضامین ہم نے دیکھے وہ تو تفصیلی مضامین ہیں، لیکن جو مختصر ان کی آراء ہیں جو ان کی کتابوں پر فلیپ کی صورت میں ہیں یا کسی گفتگو میں آئی ہیں، تو یہ آخری حصہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی عمدہ کتاب ہے. ہمیں جو ہمارے عہد حاضر کے زندہ لوگ ہیں، زندہ لوگ سے یہاں میری 2 باتیں مراد ہیں. ایک تو وہ جو زندہ ہیں، اور ایک وہ جو اچھا لکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں. تو ہمیں ان پر لکھنا چاہیے، ان پر ہماری کتابیں جو آنی چاہیے. تو یہ روشن خیال آدمی کے عنوان سے یہ کتاب ہے ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کے بارے میں. اس کے مرتبین ہیں محمد عثمان چشتی پھلروان اور محمد فاروق احمد. آپ اگر افتخار شفیع صاحب کے بارے میں یا ان کی کسی ادبی جہت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ ضرور دیکھیں. بہت خوبصورت. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.